रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम द फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 6 नवंबर है, 19 रबी अव्वल है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक को हमने मखसूस किया है इमाम ज़माना रूह व अरवाहुल फ़िदा के ज़िक्र खैर के साथ। हमारा आज का मौज़ू जो है वो महदवियत रहेगा और ये इंशाअल्लाह आने वाले जो जुमे हैं उनमें जो है वो ये कंटिन्यू करता जाएगा। आपकी पूरी सवाने हयात के ऊपर शुरू से जो है वो महदवियत की ज़रूरत क्यों है, इसके ऊपर बाकायदगा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। तमाम उलूम इस्लामिया, मकतब इस्लामिया की तमाम किताबों का निचोड़ जो है वो इसके अंदर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और शुरू से एक ईमेल एड्रेस भी हमारी स्क्रीन के ऊपर आवेज़ा होगा, जिसके ज़रिए से जो भी आपके दिलो दिमाग में, ज़हन में सवालात जो है वो परवान चढ़ते हैं, उनके ऊपर अगर आप उस पे सवाल भेजेंगे हमें, तो हम जो अगला हमारा शो होगा उसमें इब्तिदा में हम पहले आपके सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद से अपने प्रोग्राम को जहाँ से हमने ख़त्म किया होगा वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर बाकायदा गैबत कब हुई, गैबत किस तरह से हुई, गैबत सुग़रा क्या थी, गैबत कुबरा क्या थी, आने वाला ज़माना क्या है, असर ज़हूर क्या है, हमारे सामने जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, अलामात हतमी कितनी हैं, वो गैर हतमी कितनी हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारी मसूलियत क्या बनती है, हम किस ज़माने के अंदर जी रहे हैं, अगर ये ज़माना उससे नज़दीक है तो हमारी क्या जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक तरतीब के साथ इन तमाम चीज़ों के ऊपर बाकायदा जो है वो दलीलों के साथ बहस होगी। आज इसका जो है वो शुरुआत है, आज इसका पहला प्रोग्राम है, तो आज ज़रा तमीदी गुफ्तगू होगी और आइंदा आने वाले जो जुमे हैं उनमें ये सिलसिला जो है वो बिलतरतीब जिस तरह से अभी हमने आपके सामने बयान किया बढ़ता चला जाएगा। तो इस बेहतरीन मौजू के ऊपर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नजफ़ अशरफ इराक से मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नकवी अल नजफ़ी साहब। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से भी तमाम व्यूअर्स को और टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है और वेलकम भी है। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला, जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन की खिदमत में बयान किया कि आज ये हमारे सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और आइंदा आने वाले जुम्मों में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इमाम ज़माना रूह व अरवाहुल फ़िदा की तमाम जो नज़रिए महदवियत है उसको हर मुख्तलिफ जहत के साथ, हर जहत के साथ जो है वो मौज़ूए बहस बनाया जाएगा और तमाम जो इश्कालात हैं, तमाम जो मामलात हैं उसका जो है वो रद्द किया जाएगा। इल्मी एतबार से तमाम तर जो हवालाजात हैं, पूरी शिया व सुन्नी कुतुब का निचोड़ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपकी नाज़रीन व हाज़रीन की खिदमत में जो है वो पेश किया जाए। क़िबला, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान सलाम का मुख्तसर तरीन तारुफ तमीदन मैं चाहता हूँ कि ज़रा ताकि और जहतों के साथ गुफ्तगू करने में आसानी हो जाए, तो ज़रा तमीदन पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुद दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अगरचे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिनकी खुसूसियात, जिनका वजूद, जिनके मकामात को खुद कुरान मुबारक ने बयान फरमाया है और उसके साथ साथ जो हदीस सकलैन है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन लन तज़िल्लू मिन बादी अबदा, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। जब तक इन दोनों से तमस्सुक रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो इसी तरह बहुत सारी, जैसे कि आयत मुबारका में भी है कि हम रोज़े क़यामत हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे, तो यकीनन हर ज़माने में एक इमाम है जैसे कुरान ने डिफ़ाइन किया। और ये 12वें इमाम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में सुन्नी शिया कुतुब की हदीस में भी मिलता है, खुलफ़ाई इस्ना अशर व कुल्लुहुम मिन कुरैश, कि मेरे 12 खलीफे हैं और सब के सब कुरैश खानदान से हैं। ये अहले सुन्नत के मसादिर ने भी इस हदीस को नकल किया और तशय्युअ के मसादिर में भी मौजूद है। इसी तरह एक मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक इमाम अलैहिस्सलाम के इजमाली तारुफ कुरान और फरमान मासूम के हवाले से अर्ज करूंगा। मम्माता
वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीतत अल जाहिलिया, कि जो दुनिया से चला गया। सुन्नी शिया के मुत्तफक अलैह मसादिर में मुत्तफक अलैह हदीस है कि जो दुनिया से चला जाए और अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरेगा। और रसूल अल्लाहु अकबर। इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरामीन के मुताबिक आप ये इरशाद फरमाते हैं कि अलकायम जो क़याम करेंगे इलाही अम्र को पूरी दुनिया में नाफिज करने के लिए, वो यकूनु तासे मिन वुल्दिल हुसैन अलैहिस्सलाम, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में उनका 9th नंबर यानी 9वें नंबर पे आएंगे और वो 12वें इमाम अलैहिस्सलाम ही इस सिलसिला इमामत में उनका ये 9th नंबर है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक में सयकून वुल्दुल खामिस मिनस साबे, यानी 7वें इमाम के 5वें बेटे होंगे। बाज़ रवायत में यहाँ तक है। तो बहुत सारी अगर हम रवायात को जमा करें, आयात को जमा करें, और सही। ये मुख्तसर सा तारुफ होगा इमाम अलैहिस्सलाम का। और ये तो हकीकत अज़र मिन शम्स है कि ये जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं, सल्लल्लाहु इमाम हुसैन बेशक। अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। और इसी तरह रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से, उनकी औलाद में से हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के 11वें बेटे शुमार होते हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों में 12वें बेटे शुमार होते हैं। तो ये इमामत का सिलसिला जो अल्लाह ने जनाब अबू तालिब की नस्ल में रखा, तो मैं समझता हूँ इसमें शान अबू तालिब भी ज़ाहिर हो रही है। और वो जुहद जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था वो इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की ज़हूर के बाद पूरी दुनिया में इस्लामी प्रचार के बाद जो है वो सामने आएगा। तो मुख्तसर यही अर्ज करूंगा कि ये वो हस्तियां जिनके बारे में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, यमलउल अर्ज़ किस्तन व अदलन कमा मोलियत ज़ुल्मन व जौरा, बेशक। कि जमीन को सुभान इस तरह अल्लाह। अदल इंसाफ से पुर कर देंगे जैसे वो जुल्म और सितम से पुर होगी। तो इन तमाम अहादीस और आयात की तरफ देखते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो मकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम। अज़र मिन शम्स है। कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता इल्ला कि कोई दुश्मन अहले बैत और तकब्बुर और जहालत का शिकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला मुख्तसर तरीन जो तारुफ हो सकता था वो आपने जो है वो पेश किया। वजूद इमाम मुंतज़र अल इमाम अल महदी रूह व अरवाह अल फिदा, इसको बाज़ लोग के नज़दीक जो है वो बाज़ मशकूक जानते हैं, बाज़ इनकार करते हैं। इसकी क्या वजूहात क्या हैं क़िबला? क्या देखते हैं आप? जी, चूँकि तसलसल में हमारा आज का जो अच्छा, टॉपिक हम है वो माज़रत के साथ हम वजूद अपने इमाम नाज़रीन को अलैहिस्सलाम। एक चीज़ और, अपने नाज़रीन की याद दहानी के लिए फिर कहते चलेंगे, क़िबला से हम इसका जवाब अभी ज़रूर चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर जो है वो ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया गया है। ये ईमेल एड्रेस आपकी सहूलत के लिए है। आपको महदवियत के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन है, जो सवाल करना चाहते हैं, इसके ऊपर अपना सवाल लिखकर आप ईमेल कर दें। नेक्स्ट प्रोग्राम से आपके सवालों के जवाबात को भी पहले मरहले में शामिल किया जाएगा और उसके बाद हम जो है वो अपनी गुफ्तगू जो तसलसल के साथ है लेकर आगे बढ़ेंगे। जी क़िबला, बिस्मिल्लाह। जी, चूँकि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शख्सियत और सीरत के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला है, तो उसमें पहला टॉपिक जो आज चॉइस किया गया कि इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद और उनकी विलादत और उनके वजूद के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो दुनिया में अभी तक तशरीफ़ ही नहीं लाए। अगरचे अहले सुन्नत तो वो ये दावा करते हैं कि हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो है क़याम के तो कायल हैं, लेकिन अभी तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। बाज़ लोगों ने ये इनकार पेश किया और उसके लिए उनके जो बाज़ शुकूक व शुबहात हैं और एतराज़ात हैं, उनमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो कहते हैं कि अहले नसब, जो नसब लिखने वाले, शजरा नसब बयान करने वाले जी। मुअर्रिख़ीन और मारूफ़ीन लोग हैं, उनमें से बाद ने, जैसे नौबख्ती का नाम ज़िक्र किया जाता है, कि उन्होंने उनका ज़िक्र नहीं किया और बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। इस रीज़न से वो कहते हैं कि हम ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वजूद के मुनकर हैं। ये पहला ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से आता है। इंशाअल्लाह इसके आंसर दिए जाएँगे। और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन ये किया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं, अगर वो दुनिया में आ चुके हैं तो सामने क्यों नहीं है? वो गैबत में क्यों है? गैबत का क्या फ़ायदा है? लिहाज़ा इस वजह से, गैब में होने की वजह से उनके वजूद का इनकार किया जाता है। और इसी तरह तीसरा ऑब्जेक्शन ये लगाया जाता है कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और दुनिया में आ चुके हैं,
تو پھر ان کے چچا جو جناب جعفر طواب کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے انکار کیوں کیا تھا ان کے وجود کا، جو ان کے فیملی ممبر ہیں؟ لہٰذا اگر ان کا وجود ہوتا تو فیملی ممبرز میں سے اتنے قریبی شخص کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چوتھا آبجیکشن جو اس مقام پہ کیا جاتا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو بعض روایات کے مطابق امام عسکری علیہ السلام نے اپنی میراث کو اپنے بھائی اور اپنی والدہ گرامی میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اگر ان کا وجود تھا تو اولاد بھی حقدار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو وراثت سے کیوں محروم کیا گیا؟ تو اس طرح کے شبہات جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 1200 سال سے تقریباً اگر ہم کہیں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ پیریڈ گزر چکا ہو، تو وہ ڈالے جا رہے ہیں اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید اگلے آپ کے کوسچن میں ان تمام شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی سی آج یقیناً خشک گفتگو ہوگی کیونکہ تمیداً گفتگو ہے، تمام ابواب کو سمیٹا جا رہا ہے، تمام جہتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان خطوط کے اوپر، ان سطور کے اوپر اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھا جائے گا، جو کہ مہدویت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ایک سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ جو کچھ حوزات کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے ادلہ شرعی کے اوپر بحث ہوتی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ روایتوں کے جو مورخین ہیں، جنہوں نے روایت کیا، راویان حدیث ہیں، ان کے نسب کو، ان کے کردار کو، ان کے رجال کو، تمام چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جہاں پر ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، عام آدمی کی پہنچ نہیں ہوتی، ان تمام چیزوں کا نچوڑ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے، اور ان ابہامات کو، ان اشکالات کو برطرف کر دیا جائے جو کہ وسوسے شیطانی ہیں، جو کہ انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے، صورت انسانی کے ذریعے سے شیاطین جو ہے وہ شکار کرتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کے قلب تک پہنچتے ہیں اور آپ کے قلب کی بے چینی کا سبب بنتے ہیں۔ تو پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے قلب کی جو راحت کا سبب ہے، کیونکہ دلوں کا ذکر، دلوں کا چین جو ہے وہ پروردگار کے ذکر کے اندر ہے، تو اس کی حجت اللہ کی جو دلیلیں ہیں، جو بقیت اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں، ہم پوری کوشش یہ ہے کہ تمام تر کتابوں کے نچوڑ کو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت پیش کریں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ انکاریوں کو، جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی فہرست بتا دیجیے کہ جنہوں نے خود وجود حضرت امام منتظر الامام المہدی علیہ السلام کا اقرار کیا ہے۔ جی، اگرچہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ منکرین میں غالباً جو ہیں وہ اہل سنت اور بلکہ اور فرقوں کے لوگ جو غیر تشیع سے جن کا ریلیشن ہے، وہ انکار کرتے ہیں۔ ہمارے سنت کے غیبت پہ بھی ادلہ قائم کیے ہیں، تو ایک لمبی فہرست ہے۔ میں چونکہ وقت میں اتنا نہیں ہے، میں تیزی سے کوشش کروں گا کہ ان علماء کے نام اور وہ ان کی کتب کا، بکس کا حوالہ ریفرنس دے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی مراجعہ کرنا چاہے کہ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو وہ ان بکس کا جو ہے نا وہ مراجعہ اور مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں پہ عرض کروں گا، سب سے پہلے جو ہے علامہ شیخ شمس الدین محمد ابن طولون الدمشقی الحنفی، ان کی کتاب شذورات الذہبیہ فی تراجم الائمہ اثنا عشریہ، صفحہ 117 کے اوپر طبع بیروت میں انہوں نے امام علیہ السلام کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شامی الشافعی نے اپنی کتاب مطالب سعود صفحہ 89 پہ طبع تہران میں یہی بات کی ہے۔ علامہ ابن خلقان کتاب وفیات العیان جلد نمبر 1 پیج 571 طبع مصر میں جلد اسی طرح 3 میں صفحہ 316 کے اوپر یہ قاہرہ کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ سبت ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص میں صفحہ 204 کے اوپر طبع تہران، علامہ ابن صباغ المصری کتاب فصول المہمہ پیج 274، اسی طرح علامہ ابن الحجر الہیثمی کتاب سوائق المحرقہ جو اہل سنت کی بہت معروف کتاب ہے، جس کو تشیع کے رد میں لکھا گیا تھا، اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے صاحب سوائق المحرقہ نے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، پیج 124 طبع مصر۔
اور اسی طرح طبع قاہرہ میں پیج 208 پہ بھی یہ بات موجود ہے۔ علامہ شیخ عثمان العثمانی نے کتاب تاریخ الاسلام والرجال پیج 370 پہ، علامہ الحمزاوی نے کتاب مشارق الانوار، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، ایک اہل تشیع کی وہ اور کتاب ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں پیج 153 پہ، اور یہ طبع مصر ہے۔ علامہ سالک عبد الرحمن ابن محمد ابن حسین ابن عمر با الوی مفتی دیار الحضرمیہ، کتاب بغیت المسترشدین، طبع مصر پیج 296 پہ۔ اسی طرح علامہ شبلنجی نے کتاب نور الابصار میں پیج 229 پہ، طبع مصر ہے۔ علامہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عامر شہراوی الشافعی المصری نے کتاب الاتحاف بحب الاشراف صفحہ 68 پہ، صحیح طبع مصر العارف عبد الرحمن کتاب مرآت الاسرار پیج 331۔ علامہ سید عباس ابن علی المکی کتاب نزہۃ الجلیس جلد نمبر 2 صفحہ 128 پہ، طبع قاہرہ۔ اسی طرح طبع نجف بھی ہے۔ علامہ قندوزی الحنفی، شیخ احمد الجامی، شیخ عارف ابراہیم قادری، یہ سب علماء اہل سنت کے نام ہیں۔ انہوں نے جو لکھا ہے امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں علیہ وجود اور الصلوۃ آمد کے بارے میں، الشیخ عبد الرحمن البستامی، العارف الشیخ صدر الدین القونوی، شیخ جلال الدین رومی، سید نعمت اللہ ولی، سید اسی طرح کتاب ینابی المودع میں شیخ سلیمان ابن خواجہ قندوزی البلخی، علامہ الابیاری، جالیت القدر فی شرح المنظومہ البرزنجی، علامہ بدخشی کتاب مفتاح النجاح، نور الدین عبد الرحمن دشتی الجامی کتاب شواہد النبوہ ان کی ہے، بڑی معروف کتاب ہے، پیج 21 کے اوپر ہے، طبع بغداد۔ علامہ مولوی محمد مبین ہندی کتاب وسیلۃ النجات، طبع گلشن فیض لکھنؤ کی ہے، پیج 420 ہے۔ علامہ حافظ محمد بن محمد بن محمود البخاری الحنفی کتاب فصل الخطاب پیج 387 ہے، طبع سبحان اللہ اسلام بول ہے اور استنبول ہے ذرا۔ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد الکنجی شافعی کتاب البیان فی اخبار صاحب زمان، الشیخ الاکبر محی الدین رأس اجلاء العارفین ابو عبداللہ محمد بن علی ابن حاتم الطائی الاندلسی کتاب الفتوحات باب سادس و ستین و 366 نمبر باب میں کتاب الفتوحات میں محی الدین نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ شیخ صحیح عبد الوہاب بن احمد بن علی الشعرانی کتاب الیواقیت، شیخ حسن العراقی کتاب لواقح الانوار فی طبقات الاخیار والیوم 2 طبع مصر ہے، شیخ العارف علی الخواص البراسی کتاب لواقح الانوار فی طبقات الاخیار، حافظ ابو الفتح محمد بن ابو الفوارس کتاب اربعینیہ، ابو المجد عبد الحق دہلوی البخاری کتاب مناقب و حوال الائمہ الاطہار، سید جمال الدین عطا اللہ بن سید غیاث الدین انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الاحباب میں، الحافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم بلادری انہوں نے اپنی کتاب النزہہ میں، اسی طرح کتاب المسلسلات مصنف شاہ ولی اللہ دہلوی، صحیح ابو محمد موالید الائمہ و وفیاتہم، شہاب الدین بن شمس الدین بن عمر الہندی المعروف ملک العلماء کتاب ہدایت السعداء، محدث علی المتقی بن حسام الدین بن قاضی عبد الملک ابن قاضی خان الکرشی کتاب المرقات شرح المشکات، کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، اسی طرح العالم المعروف فضل ابن روز بہان کتاب ابطال الباطل صلاح الدین الصفدی کتاب ان کے شرح الدائرہ، الشیخ محدث محمد بن ابراہیم الجوینی الحموینی الشافعی کتاب فرائد السمتین، المولوی علی اکبر بن اسد اللہ ہندی کتاب المکاشفات ہے، اسی طرح العارف عبد الرحمن اور میرا کتاب مرآت الاسرار شیخ سعد الدین محمد بن معید بن ابی الحسین بن محمد بن حمویہ۔ فاضل القاضی جواد ساباتی نے اپنی کتاب براہین ساباتیہ میں لکھا ہے امام کا وجود۔ علامہ شیخ جلال الدین رومی نے کتاب دیوان الرومی میں، شیخ العارف محمد المعروف شیخ عطار کتاب مظہر الصفات یا مظہر الصفات میں، العالم سید علی بن شہاب الدین حمدانی کتاب مؤدب القرب اہل سنت کے عالم دین، الفاضل البارے عبداللہ بن محمد المتیری الشافعی کتاب ریاض الظاہرہ فی فضل آل البیت النبی و عطرت الطاہرہ،
شیخ الاسلام، اسی طرح محمد سراج الدین کتاب صحال الاخبار فی نسب سعد فاطمیہ الاخیار، علامہ محمد سبان المصری کتاب اسعاف الراغبین، یہ تھوڑے سے حوالے جو اہل سنت علماء اور ان کی کتابوں کے ہیں، جو مختلف یعنی مختلف صدیوں میں، مختلف سینچریز میں جن کا وجود تھا، اور یہ وہ پرانی کتابیں جن بکس میں انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا اقرار کیا، اور اتنی زیادہ تعداد میں علماء اور کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا اقرار، میرا خیال ہے یہ کافی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا اقرار کیا جائے۔ صحیح۔ تو قبلہ اعتراضات جو ہیں اس کا تھوڑا سا مختصر جوابات بھی بیان فرمائیں تاکہ تھوڑی سی تمیدی جو گفتگو ہے وہ آگے بڑھتی رہے مسلسل، تاکہ اور جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیں جو ہے وہ موقع بھی ملے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مہدویت ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا باب ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کو بہت ہی جو ہے وہ تمام ہمہ جہت چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے۔ تو تھوڑا مختصر اس کا جواب بھی بیان فرمائیں اعتراضات۔ جی، جو تھوڑی دیر پہلے کچھ آبجیکشنز آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے کہ جو اہل سنت کی طرف سے، مختلف فرقوں کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود پہ کیے گئے کہ اگر ان کا وجود ہے تو پھر کیا ریزن ہے، وہ نظروں کے سامنے کیوں نہیں ہے، غیب کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر خود قرآن نے بھی دیا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے وجود کو خطرہ تھا فرعون وقت سے، اور فرعون چونکہ کئی یذبحون ابناہم، قرآن کہہ رہے کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، ان کی مستورات کو زندہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کو جب خطرہ تھا تو اللہ نے اپنی حکمت اور دانائی سے اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، دشمنوں کی نظروں سے محفوظ اور مخفی رکھا تھا، اور پھر ایسا حکمت کا طریقہ بھی اپنایا تھا کہ خود فرعون کے گھر جناب موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، اور لیکن فرعون کچھ نہ کر سکا۔ اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ظاہر ہیں تو مخفی کیوں ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اگر یعنی دنیا میں آ چکے ہیں تو مخفی کیوں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے کسی مصلحت کے تحت امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کو پوری دنیا میں اور اسلام کے نفاذ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ مخفی رکھا ہے لوگوں کی نگاہوں سے۔ تو بہت سارے ایسے دلائل اور واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ شخصیت موجود ہے لیکن کسی مصلحت و حکمت کی وجہ سے وہ مخفی ہے، جیسے کہ جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی تقریباً متفق علیہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کتنا صدیاں گزر چکی ہیں، انبیاء شروع سے انبیاء کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ملائکہ کی خلقت اس عالم ناسوت سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جناب جبرائیل علیہ السلام ہمیں نظر نہیں آتے، یا جناب اسرائیل علیہ السلام جب قبض کرتے ہیں روح کو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، خود خدا ہمیں ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، لا تدرک الابصار، تو کیا جو چیز نظر نہ آئے تو کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا؟ اگر کوئی یہ قانون اور رول بناتا ہے تو اس کے میننگ یہ ہے کہ پھر اس نے خدا کو بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کا بھی انکار کرے گا، اس نے قیامت جنت جہنم کو بھی نہیں آنکھوں سے دیکھا، اس کا بھی انکار کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں جو عقائد اسلام کی اساس ہیں، انکار لازم آئے گا، نتیجتاً اسلام سے انسان نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس مختصر سے جواب میں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر موجود ہوتے تو نظر آتے، سامنے آتے، اس شبے کا بہت سارے جو ہے اجوبہ قرآن میں اور تاریخ کے اندر اور روایات کے اندر موجود ہیں، اور وہ حکمت الہی۔ بعض اوقات یہ شبہ سوشل میڈیا پہ بھی بعض جو ہلا اور دشمن اہل بیت چھوڑتے ہیں کہ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں۔ سوال اتنا ہے کہ وہ خدا کے حکم سے چلتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انبیاء ہوں، ائمہ علیہ السلام ہوں، خدا کے حکم پہ تقدم نہیں کرتے۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جو خدا کی مشیت ہوتی ہے وہی اہل بیت کی مشیت ہوتی ہے، خدا کی مشیت سے آگے نہیں بڑھتے۔
اور عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہ مکرم بندے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، ائمہ ہوں، انبیاء ہوں، اور خدا سے سبقت نہیں کرتے اپنے قول میں، اور جو اللہ کا امر ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جو یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہیں تو کیا ان کو پھر ڈر کیا ہے؟ وہ شجاع ہیں، علی کے پوتے ہیں، تو وہ پھر سامنے ان کو آنا چاہیے. تو ان سے میں یہ کویسچن کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ خضر علیہ السلام موجود ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ رسول اسلام صلی سبحان اللہ اللہ. علیہ وسلم جب ہجرت کا مورد آیا تو آپ غار حرا میں جا کے آپ مخفی ہوئے اگرچہ تھوڑے ٹائم کے لیے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 رات جو ہے اور بعد میں قوم گمراہ ہو جاتی ہے. قرآن میں وہ سارا واقعہ موجود ہے. سبحان اللہ. کسی واہ. حکمت کے تحت موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ السلام علیکم. تفصیلی بحث جو ہے غیبت کی بات میں کریں گے. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا ریلیشن ہے امام علیہ السلام کے وجود سے. اس کے صلی بعد اللہ. یہ ہے کہ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں تو پھر کچھ اہل نسب، جو نصاب جن کو کہتے ہیں، یعنی نسب بیان کرتے ہیں، جیسے کہ جی نوبختی ہاں. کی مثال دی مثال. گئی، مشہور نسب بیان کرنے والے، شجرہ بیان کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ان کا انکار کیا ہے. فی الواقع یہ جو دعویٰ کیا گیا اس کے میں 2 آنسر دوں گا. فرسٹ آف آل تو نوبختی کی جو کتب ہے، فرق الشیعہ کتب، بہت ساری کتب، ان میں کتاب فرق الشیعہ میں اگر مراجعہ کیا جائے تو اس میں انہوں نے بالکل ایسی احادیث، امیر المومنین کا فرمان بھی ذکر کیا کہ خدا اس زمین کو، حجت خدا سے یہ زمین کبھی خالی نہیں ہوتی، چاہے وہ خالی حجت نہیں ہوتی. واہ. خدا ظاہر ہو چاہے وہ مخفی ہو. تو لہذا ان سبحان اللہ. ادلہ کو خود نوبختی نے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، دنیا میں آ چکے صلی ہیں. اللہ. اور ان احادیث کا جو ہے، جو سنی شیعہ بعض کتب کے اندر ہیں کہ حجت خدا سے زمین کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، بلکہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی، اگر ہم روایات کی طرف نہ بھی جائیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ یہ سوال اور یہ کویسچن اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں. جب آیت یہ کون ہے؟ صراحتاً کہہ رہی ہے کہ امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو خود یہ آیت بتا رہی کہ امام موجود ہیں، اس زمانے میں بھی موجود ہیں. موجود ہیں. واہ. اور سبحان جیسے اللہ. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر آپ موجود ہیں تو غیب ہیں تو فائدہ پھر کیا ہے؟ غیبت پہ تفصیلی بات، لیکن اس کا وجود سے بھی ریلیشن ہے. تو امام نے فرمایا جیسے سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو پھر بھی وہ روشنی اللہ دیتا اکبر. رہتا ہے، اسی طرح میرے دیتا رہتا وجود ہے. کی بھی برکات دنیا کو مل رہی ہیں. اور زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہے بیکم روز کل ورا، کہ تمہارے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے. اور اگر کوئی حجت خدا نہ ہو تو یہ تمام سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. جیسے بعض روایات بھی اللہ بتاتی ہیں اکبر. کہ اگر حجت خدا ایک لحظے کے لیے زمین حجت خدا سے خالی ہو اللہ جائے اکبر. تو یہ زمین اپنے اہل زمین کے ساتھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اور اہل سنت کے مصادر میں بھی، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ روایات موجود ہیں. تو قرآن کی آیت سے ہی سمجھ لیا جائے. اور خلفائے اثنا عشر میں بھی یہ بھی واضح بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں السلام. موجود ہیں. اس کے بعد جو ایک آبجیکشن صحیح. کیا جاتا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں تو پھر ان کی میراث کو، جو وراثت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے وراثت ہے، وہ ان کو کیوں نہیں ملی؟ بلکہ بعض اہل کتب نے وسیر و تاریخ والوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کی والدہ گرامی اور ان کے بھائی کو ملی. یہ جو دعویٰ ہے، پہلی تو بات ہے یہ مبنا فقہ جعفری کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح. اگر بیٹا یا بلکہ زوجہ بھی موجود ہو تو اس صورت میں جو ہے بھائی کو وراثت نہیں ملتی. اور امام مہدی علیہ اولاد کو. السلام کے بارے میں یہ کہنا السلام. کہ ان کے بھائی کے بارے میں وصیت کی، یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے. فقط دعویٰ ہے دلیل کے بغیر. ہاں اگر بعض روایات میں یہ ملے اہل تشیع کتابوں میں کہ اپنی جو ہے زوجہ گرامی کو وصیت کی کہ یہ میراث جو ظاہری میراث ہے، مال و اسباب میں سے تھوڑا بہت جو بھی تھا امام کے پاس، وہ ان کی زوجہ کو ملے گا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ اور امام مہدی علیہ السلام کی والدہ گرامی. شاید اس کی ریزن یہ ہو کہ اگر میراث کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے لیے وہ ظاہری طور پہ وصیت کی جاتی
تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ امام موجود ہیں اور حکمت الہی اس میں تھی، مصلحت اسلام اس مخفی رکھا میں جائے. تھی، امام علیہ السلام کے وجود کو مخفی رکھا جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سبحان کے اللہ. وجود کو مخفی رکھا گیا بہت مخفی عرصے رکھا تک، گیا. اور اس حکمت الہی کے خلاف ہو جاتا. لہٰذا ظاہری طور پہ یہی وصیت کی گئی کہ یہ ماں کو ملے گی، امام علیہ السلام کی والدہ گرامی کو ملے گی، اور والدہ کے ذریعے بیٹے تک پہنچ جائے گی. یہ ریزن ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو یہ سبحان اللہ. آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو پھر ان کے چچا جناب جعفر طواب جو ہیں وہ کیوں جو ہے ان کا انکار کر رہے ہیں. اس میں بھی میں یہی بات عرض کروں گا، چونکہ ایک مومن کی جان بچانا اس پورے نظام سبحان اللہ. شمسی اس دنیا وما فیہا سے افضل ہے. مومن کی جان قیمتی ہے، مومن کی حرمت بعض حفاظت. روایات میں سبحان اللہ. کعبے سے اللہ زیادہ اکبر. ہے. تو امام مہدی علیہ السلام جو حجت خدا ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے پوری دنیا صحیح. میں اصل اسلام کو نافذ کرنا ہے، ظلم و جور کا خاتمہ کرنا ہے، تو ایسی ہستی کی حفاظت تمام ظاہری اسباب سے بھی اور تمام الہی اسباب جو خدا نے مرتب اسباب کیے سے بھی ان ہوگی. سے واجب تھی. تو اگر ایک ٹھیک مومن ہے. کی جان بچانا ہو تو اس صورت میں جو ہے جیسے جناب بالکل عمار ٹھیک. کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، بالکل جب ان ٹھیک. کی قبلہ والدہ گرامی کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے والد گرامی کو بھی مشرکین مکہ نے شہید کر دیا. پہلی شہیدہ اسلام میں جناب عمار کی والدہ گرامی ہے، جو امام ٹھیک ہے. زمانہ قبلہ علیہ یہاں پہ السلام روکتے ہیں. کی نصرت کریں گی دوبارہ جب امام تشریف لائیں گے. تو عمار کو بھی قتل کرنا چاہا، اگر تم انکار نہیں کرو گے ٹھیک اللہ ہے. کا قبلہ اور یہاں پہ ہمارے روکتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا. یہاں پہ روک